अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक सुबह मैं थाने पहुंचा तो पता चला कि दरिया से एक नौजवान औरत की लाश बरामद हुई है। मैंने चंद आदमियों को साथ लिया और फ़ौरन मौके पर पहुंच गया। वहां रात की ड्यूटी वाला ASI ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ़ था। लाश चादर से ढकी हुई एक तरफ पड़ी थी। तमाशाइयों का एक छोटा सा हजूम भी मौके पर मौजूद था। वो बाहर का मौसम था और दरिया सुस्त रवि से बह रहा था। ASI ने मेरे इस्तफसार पर बताया कि वो खुदकुशी का केस मालूम होता था। मैंने पूछा, मतूफिया के विरसा का कुछ पता चला? औरत दूसरे इलाके की मालूम होती है, उसने जवाब दिया। लाश बहती हुई यहाँ पहुँची है। दरिया में डूबने की इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते थे। इनमें ज़्यादा तादाद शौकिया नहाने वालों की होती थी। कभी कभार खुदकुशी का केस भी हो जाता था जिनमें ससुराल या शोहरों की सताई हुई नौजवान औरतें या माशी बदहाली का शिकार लोग शामिल होते थे। औरतें अमूमन कुएं या दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी करती थीं। ग़ालिबन उनके लिए ये सहल तरीका था। मैंने लाश के चेहरे से चादर हटाकर देखा। वो गोल चेहरे वाली खूबसूरत औरत थी। उसके नकुश कदरे मोटे थे और उम्र 26-27 साल के लगभग मालूम होती थी। अचानक मुझे इसकी गर्दन पर कुछ निशानात दिखाई दिए। मैं पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गया और बाखुर इन निशानात का मुआयना किया। निशानात खासे नुमाया थे। मालूम यह होता था कि किसी कपड़े से इसका गला घोंटा गया था। गोया वो खुदकुशी का नहीं, कत्ल का केस था। लाश का चेहरा देखने के लिए काफ़ी लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। मैंने इनसे पूछा कि क्या कोई शख्स इस औरत को पहचानता है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इनमें से कोई भी इसे नहीं पहचानता था। औरत के कानों में सोने की बालियां और हाथों में कांच की चूड़ियां थी। इसका ये मतलब था कि किसी ने उसे लूटने के लिए कत्ल नहीं किया था। मैंने चादर मज़ीद हटाई तो मुझे काले रंग का एक दुपट्टा भी दिखाई दिया जो वैसे ही लाश के ऊपर रखा था। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि अगर लाश दूर से बहती हुई आई थी तो दुपट्टा जिस्म से अलग क्यों नहीं हो गया था। मैंने ASI से पूछा, लाश किसने दरियाफ्त की थी? नवाबुद्दीन मछेरे ने, उसने जवाब दिया। नवाबुद्दीन की झुग्गी वहाँ से चंद कदम के फासले पर थी। मैंने एक आदमी भेजकर उसे बुलाया और पूछा कि इसे लाश कहाँ और किस हालत में मिली थी। वो अधेड़ उम्र का सीधा साधा आदमी था और माही गिरी करता था। उसने मुझे बताया कि वो रात को दरिया के आर पार एक लंबी डोर लगा देता था जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर 25-30 कांटे लगे होते थे। इस डोर को वो दोनों किनारों पर गड़ी हुई मजबूत लकड़ियों से बांध देता था। अलील सुबह वो मामूल के मुताबिक अपनी छोटी सी बेड़ी में बैठकर कांटे चेक करने लगा। मौसम अच्छा था और तकरीबन हर कांटे में एक आध मछली फंसी हुई थी। वो मछलियों को कांटों से अलग करके कश्ती में डालता जाता था। दफातन इसने एक भारी शे कांटे के साथ अटकी हुई देखी। पूरी डोर उसके वजन से खींची जा रही थी। इसने करीब जाकर देखा तो वो एक औरत की लाश थी जिसका लिबास एक कांटे में फंस गया था। उसने कांटा अलग किया और लाश को कश्ती में डालकर किनारे पर पहुंचाया। फिर अपने एक रिश्तेदार को फ़ौरन थाने रवाना कर दिया। मैंने पूछा, ये दुपट्टा कहाँ था? जनाब, दुपट्टा गले में बंधा हुआ था, उसने सादगी से जवाब दिया। बीच में गिरह लगी हुई थी। मैंने उतारकर लाश के ऊपर डाल दिया। मैंने लाश के ऊपर रखा हुआ दुपट्टा निकाल लिया और नवाबुद्दीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस तरह ये दुपट्टा लाश के गले में बंधा हुआ था इस तरह अपने गले में बांध कर दिखाओ। ये सुनकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। तौबा तौबा, उसने कहा, अल्लाह माफ़ करे, ये नामहरम औरत का कपड़ा है, मैं इसे गले में नहीं डाल सकता। मैंने करीब खड़े लोगों पर नज़र डाली। एक नौजवान ने मफलर गले में डाल रखा था। मैंने इससे मफलर लेकर नवाबुद्दीन मछेरे को दिया और कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि दुपट्टा किस तरह गले में बंधा हुआ था। ये मफलर अपने गले में बांध कर दिखाओ। मेरे जहन में दो ख्याल आए थे। या तो इस औरत ने छत से लटक कर खुदकुशी कर ली थी और इसके ससुराल वालों ने बदनामी के खौफ से इसकी लाश दरिया में फेंक दी थी, या दुपट्टे से इसका गला घोंटा गया था। नवाबुद्दीन ने मफलर मेरे हाथ से ले लिया और उसे गले में डालकर वस्त में एक गिरह लगाई। बोला, जनाब, ये दुपट्टा इस तरह गले में बंधा हुआ था। मैंने पूछा, गिरह ढीली थी या सख्त? उसने सोचते हुए जवाब दिया, ज़्यादा ढीली नहीं थी। वाज़ह तौर पर औरत को दुपट्टे से फंदा लगाकर कत्ल किया गया था और वो किसी दूसरे इलाके से बहती हुई वहाँ आई थी। दरिया की जिस मकाम से लाश बरामद हुई थी वहाँ से 100-125 गज़ दूर पहले भी एक वारदात हुई थी। तकरीबन 1 साल कबल वहाँ से तारिक नामी एक बच्चे की लाश बरामद हुई थी। इस वारदात का हाल आप इन्हीं सफ़ात में पढ़ चुके हैं।
बहरहाल ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। ये बात यकीनी थी कि मतूफ़िया इस कस्बे की रहने वाली नहीं थी। थाने पहुंचकर मैंने एक पुलिस पार्टी तैयार की और उसे दरिया के बलाई हिस्से में वाक़ देहात की तरफ रवाना कर दिया। इसके अलावा मैंने पुलिस के मुखबिरों को भी सुन गुन लेने की हिदायत की। पुलिस पार्टी शाम को नाकाम वापस आ गई। अगली सुबह एक मुखबिर ने मुझे बताया कि मौजा टाहलिया की एक नौजवान शादीशुदा औरत जिसका नाम सफ़िया उर्फ सफ़ो बताया जाता है, चंद रोज़ हुए घर से भाग गई थी, लेकिन घर वालों ने रपट दर्ज नहीं करवाई और बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने 2 आदमियों को साथ लिया और तांगे में बैठकर मौजा टाहलिया पहुंच गया। मेरे पास मतूफ़िया की एक तस्वीर भी थी जो मैंने गुज़िश्ता रोज़ तैयार करवाई थी। ये गांव दरिया से 1.5-2 फरलांग मशरिक़ की तरफ था। एक तरफ एक नीम पुख्ता सड़क जाती थी। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। नंबरदार को हमारी आमद के बारे में पता चला तो वो खुद हमारे इस्तकबाल के लिए दौड़ा आया और हमें अपनी हवेली में ले गया। उसका नाम चौधरी नूर जमाल था और उससे मेरी पुरानी शनासाई थी। मलिक साहब खैरियत तो है? उसने रस्मी कलमात के बाद पूछा। किसी मफरूर के पीछे आए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। उधर से गुजर रहे थे, सोचा 2 घुट पानी पीते जाएं। पानी का तो मैंने पहले ही कह दिया है, नंबरदार ने कहा। आप खाना भी इधर ही खाएंगे? हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। उसने एक लड़के को आवाज़ देकर करीब बुलाया और कहा, काका जल्दी से चाची के पास जाओ, उसे कहे कि अपने थानेदार साहब आए हैं। जल्दी से 2 कुक्कड़ भून ले और 20-25 परोठे पका ले। एएसआई ने कहा, चौधरी साहब 20-25 पराठे कौन खाएगा? और बादशाहों, खाया पिया करो। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लस्सी से भरा हुआ डोल और 3-4 गिलास ले आया। खासी गाढ़ी लस्सी थी, ऊपर से मक्खन तैर रहा था। मैंने लस्सी पी और कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। गांव में हमारी आमद की खबर हो चुकी थी और कई लोग हमें सलाम करने आ रहे थे। थोड़ी देर बाद 2 लड़के अंदर आए और दोनों हाथों से बारी बारी मुझे सलाम किया। उनकी शक्लें कुछ जानी पहचानी सी लगी। मेरा नाम लतीफ़ है जी, एक लड़के ने कहा, और ये मेरा दोस्त जलील है। मैंने पूछा, कोई काम तो नहीं? तुसी सानू पहचाना नहीं? लतीफ़ ने कहा, छड़ यार, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। जलील ने हौले से कहा, पहचान लिया तो इनाम शिनाम देना पड़ेगा। एएसआई ने कहा, की गले काका, बड़ा औखा पिया बोलना आई। मलिक साहब जी, मैं तीफ़ी हूँ और ये जीला है। तब भी मुझे याद आया कि इन दोनों ने एक सरबरीदा लाश के सिलसिले में मुखबरी की थी और इस वक्त भी इनाम की बात की थी। मैंने जेब से कुछ नोट निकाल कर तीफ़े को दिया और कहा, हाँ भाई, इनाम के तो तुम वाकई मुस्तहिक थे। इसके बाद तुम मिले ही नहीं। ये रख लो, आधे आध बांट लेना। मलिक साहब तुसी तकलीफ़ ना करो जी, चौधरी नूर जमाल ने कहा, इनको हम इनाम दे देंगे। ओ काका चल। मलिक साहब दे पैसे वापस कर। तीफ़े का मुंह लटक गया। उसने पैसों वाला हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला, लो जी, वापस ले लो। रख लो रख लो, मैंने कहा, इनाम वापस नहीं लिया जा सकता। जाओ ऐश करो। दोनों कन अखियों से नंबरदार की तरफ देखते हुए बाहर चले गए। इनके जाने के बाद मैंने सरसरी अंदाज में कहा, नंबरदार, सुना है कि पिंड की एक कुड़ी घर से भाग गई है। उसने कदरे चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोला, आपको किसने बताया है? बस इधर उधर से सुन लिया। मैंने कहा, हमारे पास हर रंग के आदमी आते रहते हैं। कदरे तामुल के बाद उसने कहा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन मुझे पूरी बात मालूम नहीं। लड़की के घर वाले बात छुपा रहे हैं। कौन लोग हैं ये? लड़की के ससुर का नाम गुलाम हैदर है। उसने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी है, 70-75 साल उम्र होगी। अब उसके पास पैसा आ गया है, ज़मीन खरीदने की फ़िक्र में है। इसके बेटे यूनुस को ईरान में नौकरी मिल गई थी। उधर किसी तेल की कंपनी में काम करता था। 3 साल बाद वापस आया है। सुना है कि आते ही बीवी के साथ झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई। पहले ये बहुत गरीब लोग थे। इनके घर में कई कई रोज़ चूल्हा नहीं जलता था। यूनुस की बीवी का नाम क्या है? उसका नाम सफ़ो है। आपने उसे देखा तो होगा? देखा तो ज़रूर होगा, लेकिन मामला क्या है? मैंने जेब से दरिया में डूबकर हलाक होने वाली औरत की तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। ज़रा ये तस्वीर तो देखो। उसने मेरे हाथ से तस्वीर ली, भवें सुकेड़कर उसे घूरने लगा। उसके चेहरे पर दम बदम हैरत नमूदार होती जा रही थी। इसे क्या हुआ है? मैं उसने पूछा। क्या ये मर चुकी है? हाँ, इसकी लाश दरिया से बरामद हुई है। क्या ये सफ़ो की तस्वीर है? लगती तो वही है। वो उठते हुए बोला, ठहरी, मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ। वो अंदर चला गया। एएसआई ने कहा, मालूम होता है कि मसला हल हो गया है। अभी तो सिर्फ शनाख्त का मसला हल हुआ है। मैंने कहा, कत्ल का मसला हल नहीं हुआ। कत्ल खाविन ने किया होगा, और कौन कर सकता है? जब गरीब आदमी के हाथ दौलत आ जाए
تو پہلی بیوی اس کی نظروں سے گر جاتی ہے۔ پہلی بیوی، میرا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے ادھر کسی ایرانی عورت سے شادی کر لی ہو۔ نمبردار واپس آئے اور افسردگی سے سر جھٹکتے ہوئے بولا، یہ صفو کی تصویر ہے، میری بیوی نے اسے پہچان لیا ہے، بیچاری 3 سال سے اپنے آدمی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تصویر لے کر جیب میں رکھی اور اٹھتے ہوئے کہا، فی الحال کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرے، اپنی بیوی سے بھی کہہ دے اور کسی آدمی کو ہمارے ساتھ کر دے، ہم صفو کے شوہر یونس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک لڑکا ہمارے ساتھ کر دیا اور اسے سمجھایا کہ ہمیں غلام حیدر کے گھر لے جائے۔ ملک صاحب کھانا تیار ہو رہا ہے، ادھر سے فارغ ہو کر ادھر آ جائیں۔ تانگے والے نے گھوڑا کھول دیا تھا اور ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھا چند دیہاتیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ تانگے والے نے عاجزی سے پوچھا، حضور تانگا جوت لوں؟ ابھی آرام سے بیٹھو ہے، سائی نے کہا، نمبردار کھانا وانا تیار کروا رہا ہے، آج دیر ہو جائے گی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، ہم اس کے چہرے پر ناگواری نمودار ہو گئی۔ وہ دوبارہ سائے میں بیٹھ گیا اور چابک زمین پر مارنے لگا۔ غلام حیدر کا گھر گاؤں کے عام گھروں جیسا تھا، البتہ اس کے صحن کی دیوار پختہ اینٹوں کی تھی اور نئی معلوم ہوتی تھی۔ وہاں زیادہ تر مکانوں کی دیواریں گارے کی بنی ہوئی تھیں، جن پر چکنی مٹی کی لپائی ہوئی تھی۔ دستک کے جواب میں ایک نوجوان لڑکی دروازے پر آئی اور آنکھیں پھیلا کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ جو لڑکا ہمارے ساتھ آیا تھا اس نے لڑکی سے کہا، یونس بھائی کو باہر بھیجو، تھانے دار صاحب اس سے ملنے آئے ہیں۔ لڑکی کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی، بولی، یونس چاچا تو شہر گئے ہوئے ہیں، بات کیا ہے جی؟ بات تمہارے مطلب کی نہیں ہے، میں نے کہا، گھر میں اور کون ہے؟ لڑکی نے صاف ستھری شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر سوتی چادر تھی، چہرے میرے سے بھی سمجھدار لگتی تھی۔ گھر میں بابا ہیں، اس نے جواب دیا، جاؤ اسے ہمارے بارے میں بتاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک سفید ریش بوڑھا کھانستا ہوا دروازے پر آیا۔ اس نے چھوٹے سائز کے گول شیشوں والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ گلی کے کچھ ننگ دھڑنگ بچے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کون ہو تسی؟ بوڑھے نے ہمارا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کس نے رپٹ درج کرائی ہے ہمارے خلاف؟ چاچا ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ASI نے کہا، کوئی کمرہ کھلواؤ، اندر بیٹھ کر بات کریں گے۔ بوڑھے نے اندر منہ کر کے کہا، کاکی جیرا بیٹھک دا در کھول، پروہنے آئے ہیں۔ بیٹھک سستے فرنیچر سے آراستہ تھی، دیواروں پر پرانے کیلنڈروں کی تصویریں چسپاں تھیں۔ میں نے کرسی بیٹھنے کے بعد کہا، چاچا ہم تمہاری بہو سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری بہو سے؟ اس کا نام صفو ہی ہے نا؟ نام تو اسی کا ہے، پر وہ ادھر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیا تمہارے بیٹے نے اسے گھر سے نکال دیا ہے؟ گھر سے تو نہیں نکالا، پر کوئی گڑبڑ ہے ضرور، مجھے یہ لوگ کچھ نہیں بتاتے۔ ایک ادھیڑ عمر عورت چادر سے کانا پردہ کرتی ہوئی کمرے میں آ گئی، خاصے مضبوط جسم کی عورت معلوم ہوتی تھی، اس کے ساتھ 3-4 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ جیرا نامی لڑکی بھی جھکتی ہوئی اندر آ گئی۔ بات کیا ہے جی تھانے دار صاحب؟ عورت نے مضبوط لہجے میں پوچھا، کیا صفو نے ہمارے خلاف کوئی پرچہ ورچہ کٹوا دیا ہے؟ یہ میری بڑی بہو ہے، بوڑھے غلام حیدر نے کہا۔ پرچے کی بات چھوڑو بی بی، مجھے یہ بتاؤ کہ صفو ہے کہاں؟ پرچہ تو ابھی کٹے گا۔ آپ سچ سننا چاہتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے میں اتنی دور سے جھوٹ سننے کے لیے آیا ہوں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ جی کڑی گھر سے بھاگ گئی ہے، عورت نے کہا۔ ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، تم لوگوں نے تھانے میں رپٹ کیوں نہیں لکھوائی؟ رپٹ لکھوانی کوئی ضروری تو نہیں ہے، بوڑھے نے کہا، بندے کو خاندان کی عزت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ صفو کو گھر سے بھاگے ہوئے کتنے روز ہوئے ہیں؟ نہیں جیرا ذرا حساب تلا۔ جیرا کچھ پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی، بولی، آج انگریزی کی 27 تاریخ ہے، یونس چاچا 22 تاریخ کو پنڈ آیا تھا، صفیہ چاچی اسی دن گھر سے چلی گئی تھی، آج اسے گھر سے نکلے ہوئے 5واں روز ہے۔ میں نے کہا، وہ گھر سے نکل کر کہاں گئی تھی؟ جیرا کی ماں، جس کا نام بعد میں سکینہ معلوم ہوا، بولی، ہمیں کیا پتہ کہاں گئی تھی، اپنے گھر جاتی تو پتہ چل جاتا، اس کی بڑی ماں نے تو رو رو کے برا حال کر لیا ہے۔ گھر سے بھاگنے کی وجہ کیا تھی؟ ہمیں کیا پتہ، سکینہ نے جواب دیا، میرا دیور 3 سال کے بعد گھر آیا اور آتے ہی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، دونوں ادھر پچھلے کمرے میں جا کر کچھ خسر پسر کرتے رہے، پھر یونس زور زور سے بولتا ہوا باہر آیا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ یونس کہہ رہا تھا کہ وہ تھانے دار صاحب میں اس روز سے ٹھیک طرح کھانا نہیں کھا سکا۔ بوڑھے غلام حیدر نے نہایت صفائی سے اپنی بہو کی بات کاٹی، پتہ نہیں کس کی نظر ہمارے گھر کو لگ گئی ہے، یونس کے آنے کی سب کو بڑی خوشی تھی، اس کی بیوی تو ناچتی پھرتی تھی، اس کے تو پیر زمین پر ہی نہیں ٹکتے تھے، 1 ہفتے سے گھر کو سجانے میں لگی ہوئی تھی، لیکن یونس کے آتے ہی پتہ نہیں کیا ہوا، دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور گھر کی رونق کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میں نے سکینہ سے پوچھا، جب یونس پچھلے کمرے سے باہر آیا تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہنا کیا تھا جی؟ بوڑھے نے اپنی بہو کو بولنے کا موقع نہیں دیا، یہی کہہ رہا تھا کہ نہ آتا تو اچھا تھا۔ بوڑھا خاصا ہوشیار شخص معلوم ہوتا تھا، ہماری آمد کی وجہ سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی بہو کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے
اور غالباً سکینہ کوئی ایسی بات کہنے والی تھی جو یونس کے خلاف جا سکتی تھی۔ یونس واپس کب آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ بوڑھے اور اس کی بہو نے بیک وقت جواب دیا اور دونوں کے جواب ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ سکینہ نے جواب دیا کہ یونس نے 12-1 بجے تک واپس آ جانے کا وعدہ کیا تھا۔ بوڑھے نے جواب دیا کہ اس کا بیٹا اگلے روز واپس آئے گا۔ اسی اثنا میں سکینہ نے جیرا کے کان میں کچھ کہا اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے بوڑھے سے کہا، چاچا تمہارا بیٹا اپنی بیوی کے پیچھے تو ضرور گیا ہوگا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے جی، بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ لوگ مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں۔ اول تو وہ پیچھے گیا ہی نہیں ہوگا، اگر گیا ہوگا تو صفو واپس آنے پر راضی نہیں ہوئی ہوگی۔ یونس بیوی کے پیچھے نہیں گیا، سکینہ نے کہا۔ پھر صفو کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گئی ہے، نہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے اور نہ کسی رشتہ دار کے گھر۔ اس کا مطلب ہے کہ صفو کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ کچھ پتہ چلتا تو ادھر گاؤں میں ہی ہوتی۔ اس اثنا میں جیرا شربت کے 2 گلاس بنا کر لے آئی۔ میں نے ایک گلاس ASI کو دیا اور ایک سپاہی کے لیے بھجوا دیا جو باہر کھڑا تھا۔ جیرا نے پوچھا، آپ کے لیے شربت لاؤں؟ نہیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے لسی پی ہے۔ ASI شربت پی چکا تو میں نے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور جاتے جاتے پوچھا، یونس شہر کب گیا تھا؟ کل دوپہر کے وقت گھر سے نکلا تھا، سکینہ نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ رات ادھر ہی رہے گا۔ میں نے بوڑھے سے کہا کہ یونس جیسے ہی گھر آئے اسے تھانے بھیج دیں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نمبردار کی حویلی کی طرف جاتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ یونس کل سے غیر حاضر تھا، رات کو گھر نہیں پہنچا تھا اور صفو کو گزشتہ رات ہی قتل کیا گیا تھا۔ اس اعتبار سے یونس کی پوزیشن سخت مشکوک تھی۔ حویلی میں نمبردار ہمارا منتظر تھا۔ کیوں جناب، ہو گئی ملاقات؟ اس نے پوچھا۔ ملاقات تو نہیں ہوئی، میں نے جواب دیا۔ یونس گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے۔ ویسے یہ آدمی کیسا ہے؟ پہلے تو بڑا بھلا آدمی تھا، اب پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد تھوڑا سا فن خان بن گیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا کوئی بھروسے والا آدمی غلام حیدر کی گلی میں بٹھا دیں، اس سے کہیں کہ یونس جیسے ہی واپس آئے ہمیں خبر کر دے۔ کوئی لڑکا ہو تو زیادہ مناسب رہے گا۔ آپ کے 2 شاگرد کیسے رہیں گے؟ کون سے شاگرد؟ وہی جن کو آپ نے انعام دیا ہے، وہ تیفی اور جیلا۔ ہاں، وہ دونوں خاصے ہوشیار لڑکے ہیں۔ اس نے دونوں لڑکوں کو بلایا اور انہیں سمجھا کر غلام حیدر کی گلی میں بھیج دیا۔ تقریباً 2 بجے لڑکوں نے آ کر خبر دی کہ یونس گھر پہنچ گیا ہے۔ میں نے ASI کو بھیج کر اسے نمبردار کی بیٹھک میں بلا لیا۔ وہ 30-32 سال کا خاصے سونا جوان تھا۔ اس نے تیکھی قسم کی چھوٹی چھوٹی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور بوسکی کا کرتا پہن رکھا تھا۔ شلوار سفید لٹھے کی اور پیروں میں پشاوری چپل تھی۔ اس نے پہلے چودھری جمال کو اور پھر مجھے سلام کیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ پائی جاتی تھی۔ بیٹھو محمد یونس، نمبردار نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اور متوقع نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ جناب نے مجھے کس لیے یاد فرمایا ہے؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ تمہاری بیوی صفو کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ میرا اب اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ گھر چھوڑ کر کیوں گئی ہے جناب؟ یہ تو اسی کو معلوم ہوگا۔ میں نے سوال کا انداز بدل دیا۔ اور تمہارا اس سے واسطہ کیوں نہیں رہا؟ جو عورت گھر سے بھاگ جائے اس سے کوئی شریف آدمی واسطہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ سیدھا سادہ جواب دینے پر تیار نہیں تھا۔ محمد یونس، ہمیں گھمر گھریوں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرو۔ تمہارا اپنی بیوی سے جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ جھگڑا؟ آپ کس جھگڑے کی بات کر رہے ہیں؟ ASI جو یونس کے جوابات پر خاصا تلملا رہا تھا اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، ادھر تانگے والا بھی پریشان ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ باقی باتیں تھانے چل کر لیں گے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم چلو، میں چودھری صاحب سے بات کر کے آتا ہوں۔ مجھے اجازت ہے جناب۔ یونس بھی کھڑا ہو گیا۔ ASI نے پوچھا، کس بات کی اجازت؟ جناب، گھر جانے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ گھر تو ہم تمہیں ضرور پہنچائیں گے، ASI نے کہا۔ ابھی تم ہمارے ساتھ تھانے چل رہے ہو۔ لیکن جناب، میرا قصور؟ ASI نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اسے دھکیلتا ہوا باہر لے گیا۔ میں نے چودھری نور جمال کو ایک طرف کر کے کہا، چودھری صاحب، ہمارے جانے کے بعد اس کے رشتہ داروں کو صفو کی موت کے بارے میں بتا دیں اور ان سے کہیں کہ آ کر اس کی لاش لے جائیں۔ چودھری نے پوچھا، کیا آپ کے خیال میں صفو کو اسی نے قتل کیا ہے؟ لگتا تو یہی ہے، لیکن اصل بات تفتیش کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ چودھری قدر تعامل کرتے ہوئے بولا، میں نے صفو کے بارے میں ایک بات سنی تھی، پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی۔ ادھر موچیوں کا ایک لڑکا بدرالدین اسی کا نام ہے، ویسے بدری کے نام سے مشہور ہے، کچھ پہلوانی وغیرہ بھی کرتا ہے اور ذرا بدماش ٹائپ کا لڑکا ہے۔ سنا ہے اس کی صفو سے کچھ بات چیت وغیرہ تھی۔ یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی ہے؟ یہ بات میں نے گامی کمار سے سنی تھی، اس کا بدری سے بہت میل ملاپ ہے۔ اس بات کی تصدیق ضروری تھی۔ میں نے ASI کو رکنے کے لیے کہا اور سپاہی کو ایک مقامی نوجوان کے ہمراہ گامی کمار اور بدری کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔
وہ 15-20 منٹ کے بعد واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک پھٹیچر سا نوجوان تھا جس نے میلی سی دھوتی اور بنیان پہن رکھی تھی۔ سر اس کا گھٹا ہوا تھا اور پیروں سے ننگا تھا۔ اس نے آتے ہی جھک کر مجھے سلام کیا اور عاجزی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ یہ گامی کمار ہے جناب، سپاہی نے کہا۔ بدری کے متعلق پتہ چلا ہے کہ وہ پنڈ سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں نے گامی سے کہا، سنا ہے تمہاری بدری بدماش سے بڑی دوستی ہے؟ نہ جناب، میں غریب کمار سارا دن بھانڈے بناتا ہوں، ہماری کسی بدماش سے یاری نہیں ہے۔ اس نے عاجزی سے کہا، مجھے تو مٹی گارے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ تم نے نمبردار کو بدری اور صفوں کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ وہ تو جناب بڑی پرانی بات ہے۔ ایک روز ہم ادھر کھو میں بیٹھے ہوئے تھے، بدری ڈنڈ بیٹھکیں نکالنے کے بعد ادھر نہانے کے لیے آیا تھا۔ نہانے کے بعد اس نے اپنی اور صفوں کی محبت کا قصہ سنایا۔ کہنے لگا کہ صفوں اسے چھپ چھپ کر ملتی ہے۔ میں نے یہ بات چودھری صاحب کو بتا دی۔ کیا تم نے کبھی صفوں کو بدری سے ملتے دیکھا تھا؟ نہ جناب، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں تو صفوں کو شریف عورت سمجھتا ہوں، وہ ایک موچی کو منہ نہیں لگا سکتی۔ بدری کو تو پھڑے مارنے کی عادت ہے۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ بدری کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ وہ بدری کو تھانے حاضر ہونے کی تاکید کر دے گا۔ ہم نے یونس کو ساتھ لیا اور تانگے میں رخصت ہو گئے۔ شام کے وقت یونس کے رشتہ دار صفوں کی لاش لینے پہنچ گئے۔ ان میں یونس کا بڑا بھائی بھی شامل تھا۔ وہ یونس سے ملنا چاہتے تھے مگر میں نے اجازت نہیں دی۔ اگلی صبح میں نے یونس کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ایک رات حوالات میں گزارنے کے بعد اس کا مزاج خاصا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، محمد یونس، اب تمہیں یاد آ گیا ہوگا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ جناب، میں سچ کہتا ہوں، مجھے صفوں کا کچھ علم نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی تھی، اس نے عاجزی سے جواب دیا۔ اس کے بعد مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ وہ جی معمولی سی بات تھی، اس نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ روپے پیسے کی بات تھی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عورتیں فضول خرچ ہوتی ہیں۔ اس کا چہرہ اور طرز تکلم بتا رہا تھا کہ وہ بات اس نے اسی وقت گھڑی تھی۔ برخوردار، اتنی معمولی بات پر کوئی عورت گھر چھوڑ کر نہیں جایا کرتی۔ میں نے کہا، اگر جائے بھی تو اپنے میکے جاتی ہے۔ ہمیں سچ اکلوانا بڑی اچھی طرح سے آتا ہے۔ تم شریف آدمی ہو، اس لیے ہم دوسرا طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ بہتر یہی کہ شرافت سے سب کچھ بتا دو۔ تم 3 سال کے بعد گھر آئے ہو۔ تمہارے باپ نے مجھے بتایا ہے کہ صفو تمہاری آمد کی خبر سن کر بہت خوش تھی اور سارے گھر میں ناچتی پھرتی تھی اور کئی روز سے گھر سجانے میں لگی ہوئی تھی۔ پھر ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ تم نے آتے ہی اسے گھر سے بلکہ گاؤں سے ہی نکال دیا؟ میں بات نہیں بتا سکتا، ہمیں ساری بات معلوم ہو چکی ہے۔ میں نے اسے چکر دیا۔ موچیوں کے بیٹے بدری اور گامی کمار نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن میں تمہارے منہ سے یہ بات سننا چاہتا ہوں۔ جی وہ پریشانی سے بولا، بدری نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے؟ اس کمینے نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گا۔ تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، اس ٹٹ پونجیے بدماش کی کیا ضرورت کہ ہم سے کچھ چھپا سکے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کی باتوں میں جھوٹ کتنا ہے۔ ایک طویل توقف کے بعد یونس نے ساری بات بتا دی۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے مالی حالات بہت خراب تھے، اتنے خراب کہ بعض اوقات انہیں فاقے کرنے پڑتے تھے۔ وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد وہ ملازمات کی تلاش میں لاہور چلا گیا۔ وہاں 3-4 مہینے تک چھوٹے موٹے کام کرتا رہا۔ پھر اسے ایک واقف کار کی مہربانی سے ایران کی ایک تیل کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ وقت تھوڑا تھا، اس لیے وہ گھر والوں سے ملنے بھی نہ آ سکا۔ ایران میں تنخواہ بہت اچھی تھی، اوور ٹائم کرنے کے مواقع بھی تھے۔ وہ ڈبل ڈیوٹی کرتا رہا اور خود تکلیف اٹھا کر رقم گھر بھیجتا رہا۔ 3 سال کے دوران اس نے بہت کم آرام کیا، ہر وقت اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ خاص طور پر صفو اسے بہت یاد آتی تھی۔ وہ اپنے ہر خط میں یہی لکھتی تھی کہ جلدی واپس آ جاؤ۔ گاؤں کا جو ریلوے اسٹیشن لگتا تھا وہ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آگے کا سفر تانگے پر کرنا پڑتا تھا۔ یونس نے مجھے بتایا کہ جب وہ ریلوے اسٹیشن پر اترا تو بہت خوش تھا۔ اس کا صندوق تحفوں سے بھرا ہوا تھا اور دل گھر پہنچنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اسٹیشن میں 3 افراد اسے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بدری بھی تھا۔ بدری اگرچہ ایک اچھا آدمی نہیں تھا، تاہم یونس سے اس کی پرانی یاری تھی۔ جب وہ ایک دوسرے سے گلے مل چکے تو بدری یونس کو ایک طرف لے گیا اور بولا، یونس، میں تمہیں ایک بہت بری خبر سنانے والا ہوں، ذرا اپنے دل کو مضبوط کر لو۔ بری خبر؟ یونس گھبرا کر پوچھا۔ ابا تو خیریت سے ہیں نا؟ چاچا تو خیریت سے ہیں، بدری نے کہا۔ خبر تمہاری بیوی کے بارے میں ہے۔ میری بات کا برا نہ ماننا، میں تمہارا پرانا یار ہوں، تمہارے دکھ میرے دکھ اور تمہاری خوشی میری خوشی ہے۔ میں تمہیں اپنا سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ بات کیا ہے بدری؟ یونس نے بے چینی سے پوچھا۔ یونس، بات یہ ہے کہ تمہاری غیر حاضری میں بھرجائی ٹھیک نہیں رہی۔
बदरी यूनुस का चेहरा सुर्ख हो गया। ज़रा सोच कर बात करना, ये इज़्ज़त और गैरत की बात है। अगर बात गलत निकले तो मेरी गर्दन हाजिर है। बदरी ने कहा, भरजाई ने गांव के किसी नौजवान से याराना लगा रखा था। वो रातों को छुप छुप कर उससे मिलती थी। ओह मेरे खुदा! यूनुस ने सर पकड़ लिया। बदरी, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। तुम्हारे पास कोई सबूत भी है या सुनी सुनाई बात कर रहे हो? मैं इतनी बड़ी बात बगैर सबूत के कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपनी आंखों से सफ़ो को एक मर्द से मिलते देखा था। दोनों आटे की चक्की के पीछे वाले कुएं पर मुलाकातें करते थे। तुम भरजाई से सिर्फ इतना पूछना कि वह रातों को आटे की चक्की के पीछे वाले कुएं पर किससे मिलने जाती थी। यूनुस ने बताया कि उसकी खबर से उसके सीने में आग सी लग गई। उसकी सारी खुशी गारत हो गई और फिर उसे बदरी की बात पर पूरा यकीन नहीं था। वो सारे रास्ते यही दुआ करता गया कि अल्लाह करे कि बदरी की बात झूठी निकले। घर पहुंचकर वो जल्दी जल्दी सबसे मिला, फिर सफ़ो को पिछले कमरे में ले गया और कहा, सफ़ो, तुम 3 साल भी मेरा इंतज़ार न कर सकें। ये सुनकर सफ़ो का रंग सफ़ेद पड़ गया। बोली, मैं आपके बात का मतलब नहीं समझी। सफ़ो, इश्क और मुश्क छुपाने से नहीं छुप सकता। मुझे पता चला है कि तुम चक्की के पीछे वाले कुएं पर रातों को किसी शख्स से मुलाकातें करती थी। यूनुस ने मुझे बताया कि ये सुनकर सफ़ो पर सख्ता तारी हो गया। उसने बोलने की कोशिश की मगर मुंह से आवाज़ न निकल सकी। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि बदरी ने झूठ नहीं बोला था। मुझे उस शख्स का नाम बताओ, उसने कहा, लेकिन सफ़ो कुछ नहीं बोली। यूनुस ने कहा कि वो कुछ देर तक सफ़ो से उसके आशना का नाम पूछने की कोशिश करता रहा मगर कामयाबी नहीं हुई। फिर वो कमरे से निकल गया। आधे घंटे के बाद पता चला कि सफ़ो घर से भाग गई। वो पिछले दरवाजे से निकल गई थी। यूनुस ने मुझे सारी बात नहीं बताई थी। वाज़ह तौर पर उसने बहुत सी बातों का जिक्र नहीं किया था, ताहम इन बातों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। मैंने पूछा, जब सफ़ो घर से भाग गई थी तो तुमने क्या किया? मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि कोई शख्स सफ़ो के पीछे नहीं जाएगा। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। बरखुरदार झूठ बोलने से जान नहीं छूटेगी। यहाँ मशकूक चाल चलन वाली बीवियों को लोग कत्ल कर दिया करते हैं, यही इस इलाके की रीत है। तो और तुमने भी यही किया है? जी, ये आपकी क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारी बीवी की लाश बरामद हो चुकी है। मैंने कहा, तुमसे गलती ये हुई है कि तुमने दुपट्टा उसके गले में ही रहने दिया। मेरी बीवी की लाश? क्या सफ़ो मर चुकी है? ये कब की बात है? ये बात तुम बताओगे? बच्चू, मैंने कहा, फ़िलहाल तुम हवालात में बैठकर सोचो। तुम्हारे रिश्तेदार सफ़ो की लाश गांव ले गए हैं और इसकी तजदीद तकफीन भी हो चुकी है। ये सुनकर उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने शाम तक बदरी का इंतज़ार किया मगर वो नहीं आया। अगले रोज़ में चंद आदमियों को साथ लेकर दोबारा मौज़े टालिया पहुंच गया। चौधरी नूर जमाल ने बताया कि उसने बदरी को थाने पहुंचने की हिदायत कर दी थी। मैंने बदरी का पता पूछा और कोई इंतज़ार किए बगैर उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने से पहले मैंने 2 आदमी मकान के पिछवाड़े की तरफ भिजवा दिए। सामने की तरफ 2 दरवाजे थे, एक सहन की तरफ और एक बैठक की तरफ। मैंने बैठक के दरवाजे पर दस्तक दी। कच्ची दीवार के ऊपर एक सर नमूदार हुआ और फ़ौरन गायब हो गया। मैंने दोबारा कदरे ज़ोर से दस्तक दी और कुछ देर के बाद बैठक का दरवाज़ा खुला और एक औरत की झलक दिखाई दी। किससे मिलना है आपको? उसने पूछा। बदरी को बाहर भेजो, मैंने कहा। उससे कहो थानेदार आया है। जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने एक औरत को सहन वाले दरवाजे से बाहर निकलते देखा। उसने सफ़ेद शटल कॉक बुर्का पहन रखा था और उसके पैरों में गुरगाबी थी जिसके ऊपर सुर्ख शलवार के पांचों की झलक नजर आ रही थी। बदरुद्दीन तो घर पर नहीं है जी, औरत ने जवाब दिया, लेकिन मेरा ध्यान बुरके वाली औरत की तरफ हो गया था। उसमें मुझे चंद खामियां महसूस हुई। मसलन गुरगाबी उसके पैरों में तंग थी और शलवार कुछ ऊंची थी। तीसरी खामी उसकी चाल में थी। अगरचे वो आहिस्ता चल रही थी मगर उसका कद खासा लंबा था। मैंने हवलदार को इशारा किया और तेज़ी से उसके पीछे लपका। उसने हमें अपनी तरफ आते देखा तो गली पार करके तेज़ी से एक खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गई। दौड़ो, मैंने अपने साथियों से कहा और ख़ुद भी बुर्का वाले के पीछे दौड़ा। जिस दरवाजे में वो दाखिल हुई थी वो एक खुले सहन का दरवाज़ा था। अंदर चंद मवेशी बंधे हुए थे और दरवाजे में कदम रखते ही मेरी नज़र 2 चीज़ों पर पड़ी। दरवाजे की अंदरूनी जानिब सफ़ेद बुर्का और गुरगाबी पड़ी थी। दूसरी तरफ एक नौजवान जिसने सुर्ख शलवार पहन रखी थी सामने वाली दीवार फांद रहा था। मैंने सिपाहियों को गली की तरफ भगाया और दौड़ते दौड़ते रिवॉल्वर निकालकर एक हवाई फायर किया। सुर्ख शलवार वाला बदरी था। वो मेरी वार्निंग की परवाह किए बगैर गली में कूद गया। गारे की बनी हुई वो दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैं दीवार के ऊपर चढ़ा और गली में कूदते ही एक और हवाई फायर किया। बदरी गली में दौड़ते चला जा रहा था। अभी वो गली के सिरे से कुछ इधर ही हुआ था कि दूसरी तरफ सिपाही नमूदार हुआ। बदरी घबरा कर वापस मुड़ा और एक और दीवार फांदने की कोशिश की। सिपाही तेजी से उसके करीब पहुंचा और उसकी टांग पकड़कर झटका दिया।
वो धप से गली में गिरा और लेकिन आदमी बड़ा जीदार था, गिरते ही खड़ा हो गया और बड़ी फुर्ती से सिपाही को ऐसा धोबी पटरा मारा कि वो चारों खाने चित हो गया। तब मुझे नंबरदार की बात याद आई कि बदरी पहलवानी भी करता था। सिपाही इसके मुकाबले में खासा कमज़ोर था। फायरिंग और शोर की आवाज़ सुनकर गांव वाले भी घरों से निकल आए थे। कुछ नौजवान ने बदरी को घेरने की कोशिश की, मगर वो कबड्डी के दाव लगा रहा था और चिकनी मछली की तरह हाथों से निकल रहा था। इसी स्ना में मैं भी उसके सर पर पहुंच गया। रुक जाओ बदरी, मैंने चीख कर कहा, वरना मैं गोली मार दूंगा। उसे रुकना ही पड़ा। हवलदार ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी और जिस सिपाही को उसने धोबी पटरा मार कर गिराया था, उसने आते ही चंद करारे हाथ जमा दिए। मंजर वैसे अजीब था। बदरी ने टखनों से ऊंची सुर्ख जनाना शलवार पहन रखी थी और पैरों से नंगा था। खासा मजबूत जवान था। थानेदार साहब, मुझे किस जुर्म में पकड़ा गया है? उसने गर्दन फुलाकर पूछा। मैं शरीफ आदमी हूँ, हवलदार ने उसे गिरेबान से पकड़कर कहा। तुम्हारा पहला जुर्म यह है कि तुम बुर्का पहनकर चोरी की नीयत से पराए घर में घुसे थे। मैंने एक सिपाही से कहा, जाओ उधर से उसका बुर्का और गुरगाबी उठा लाओ। बदरी ने कहा, जनाब मैंने तो आप लोगों के डर से बुर्का पहना था, मैं चोर नहीं हूँ जी। क्यों? मैंने पूछा। हमसे किस बात का डर है तुम्हें? क्या हम तुम्हारे दुश्मन हैं? फिर भी जनाब डर तो होता ही है। फिर तो इन लोगों को भी बुर्के पहनकर घरों से निकलना चाहिए। मैंने वहाँ जमा हो जाने वालों की तरफ इशारा किया। लोग उसका हुलिया देखकर हंस रहे थे। माई बाप, मुझे शलवार बदलने की इजाज़त तो दे दें। उसने कहा, ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, यही तो तुम्हारे जुर्म का सबूत है। हवलदार ने कहा। हम उसे लेकर नंबरदार की हवेली पहुंच गए। नंबरदार का आदमी हस्बे साबिक लस्सी का डोल भर के ले आया। कुछ देर दम लेने के बाद मैंने बदरी से पूछा, तुम थाने क्यों नहीं आए? चौधरी साहब ने तुम्हें पैगाम भी दिया था। हजूर, मैं बस आने ही वाला था, बुर्का पहनकर। बस ये गलती हो गई। उसने मक्कारी से हाथ जोड़े। मैं समझा आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों? मैंने पूछा। तुमने ऐसा क्यों समझा? परसों आप मेरे यार को पकड़ कर ले गए थे। मैंने सोचा कि कहीं मुझे भी ना पकड़ लें। और पर क्यों? मैंने ज़ोर देकर पूछा। क्या जुर्म किया है तुमने? जुर्म तो कोई नहीं किया, मैं ज़रा वहमी बंदा हूँ। वहम तो हम तेरा थाने में जाकर निकालेंगे। एएसआई ने कहा। यहाँ तो सीधी बात नहीं करेगा जनाब, बात ही कोई नहीं है। मैं तो हर बात बताने को तैयार हूँ, आप जो चाहें पूछ लें। मैंने पूछा, यूनुस को तूने क्या बताया था? किस बारे में? उसने अनजान बनने की कोशिश की, उसकी बीवी सफ़ो के बारे में। मैंने झूठ नहीं बोला था। वो थोड़ा सा घबराया। जो हकीकत थी वही बताई थी। वो हकीकत हम भी सुनना चाहते हैं जनाब। वो क्या कहते हैं कि मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैंने नंबरदार से पूछा, हवेली में कोई खाली कमरा होगा? यही कमरा खाली करते हैं। उसने कहा, आप आराम से अपनी कार्रवाई करें। चौधरी साहब, में शरीफ आदमी हूँ। बदरी ने आजिज़ी से कहा, ज़रा मेरी सिफारिश कर दें। ओए शरीफ आदमी अड़ी नहीं किया करते। नंबरदार ने कहा, बंदे दा पुत्र बन के सारी बात बता दे मलिक साहब को। जो सवाल करें उसका सीधा जवाब दे। हजूर, बात ज़रा पर्दे वाली है। उसने कहा, आप लोग ज़रा बाहर चले जाएं, मैं मलिक साहब को सब कुछ बता देता हूँ। नंबरदार ने सख्त नज़रों से उसे घूरा और अपने आदमियों समेत उठकर बाहर चला गया। हजूर, बात सिर्फ इतनी है कि सफ़ो का किसी से याराना था। वो रात को खो पर उससे मिला करती थी। मैंने ये बात यूनुस को बता दी क्योंकि वो मेरा लंगोटिया यार है। उससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। उस आदमी का नाम क्या है जिससे सफ़ो मिला करती थी? मैं उस आदमी को नहीं जानता। ओए, इसका क्या मतलब है? गांव में तो हर शख्स एक दूसरे को जानता है। क्या वो गांव का आदमी नहीं है? होगा तो गांव का ही, पर मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मैंने हवलदार को इशारा किया। उसने बदरी की गर्दन पर ज़ोरदार हाथ जमाया। ओए, तूने आदमी को देखे बगैर एक शरीफ लड़की पर इल्ज़ाम लगा दिया। तुझे कोड़े पड़ने चाहिए। मैंने कहा, मलिक साहब, इसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए। हवलदार ने कहा, ये एक मासूम लड़की का कातिल है। थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हो जी। मैंने जो कुछ देखा था वो बता दिया। ओए, फिर वही बात, क्या देखा था तूने? आदमी की शक्ल तो तूने देखी ही नहीं। हो सकता है कि वो इसका मामा हो, चाचा हो या भाई हो। तूने देखे बगैर अपने यार का घर उजाड़ दिया। लड़की अपनी जान से गई। तुझे मैं सदा दिलाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरे जैसे बदमाश लोगों को बहू बेटियों की निगरानी करने लगे तो फिर किसी की इज्जत भी महफूज नहीं रह सकती। चलो इसको थाने ले चलो, वहाँ चलकर इसका दिमाग ठीक करेंगे। मलिक जी, ठहर जाओ जी, मैं आपको सारी बात सच सच बता देता हूँ। हवलदार ने एक और हाथ इसकी गर्दन पर जमाया और बोला, ओए, अभी कोई सच बाकी है? मैंने जी एक शरीफ आदमी की इज्जत की खातिर असल बात छुपाई थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। असल बात भी सुन लेते हैं। उसने बताया कि चंद माह कबल वो आटे की चक्की के पास से गुजर रहा था कि उसने कुएं की एक तरफ किसी आदमी के बोलने की आवाज़ सुनी। वो रात का वक्त और खेतों में गहरी तारीखी थी। आवाज़ सुनकर उसके कान खड़े हो गए।
پھر اس نے کسی عورت کی آواز بھی سنی۔ وہ کماد کی اوٹ میں چلتا ہوا آگے بڑھا اور ایک پیڑ کے نیچے جا ٹھہرا۔ مرد کی آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے آواز پر کان لگائے اور وہ فتح محمد پٹواری کی آواز تھی۔ بدری تھوڑا سا اور آگے بڑھا۔ تاریکی میں اسے فتح محمد کے علاوہ ایک عورت کا ہیولہ بھی دکھائی دیا۔ وہ سر جھکائے چپ کھڑی تھی۔ فتح محمد پٹواری اسے کسی بات پر ڈانٹ رہا تھا۔ بدری کے دل میں خیال آیا کہ وہ فتح محمد کے گھر والی تھی جو ناراض ہو کر ادھر آ گئی تھی، لیکن جب فتح محمد نے اسے صفو بیٹی کہا تو بدری کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، صفو بیٹی، شریف بہو بیٹیوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو کوئی بھی اسے بھول جا، آج کے بعد اس طرح گھر سے قدم نہ نکالنا۔ تیرا آدمی پردیس میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے اور تو یہاں ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ اگر کسی نے تجھے دیکھ لیا تو سارے گاؤں میں تیرا نام بدنام ہو جائے گا اور یونس تو تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چاچا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ادھر نہیں آؤں گی۔ صفو نے کہا، تو نے مجھے بیٹی کہا ہے تو بیٹی سمجھ کر میری پردہ پوشی کرنا۔ چل میں تجھے گھر چھوڑاؤں، فتح محمد نے کہا۔ بدری نے کہا کہ دونوں کے جانے کے بعد اس نے کنویں کے آس پاس چل کر پھر دیکھا مگر وہاں اسے کوئی بندہ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اسے حوالدار کی تحویل میں چھوڑا اور نمبردار کے ایک آدمی کے ساتھ لے کر فتح محمد پٹواری کے گھر پہنچ گیا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک اڈھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک صحت مند خوش اخلاق عورت تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فتح محمد پٹواری کی بیوی آمنہ بی بی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے استفسار کے جواب میں بتایا کہ اس کا شوہر سرکاری کام کے سلسلے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر گیا ہوا ہے۔ واپسی کب تک ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ امید ہے کہ 5-6 بجے تک آ جائیں گے۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر میں چلتا ہوں، کل کسی وقت آ جاؤں گا۔ آپ غالباً صفو کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ اس نے مجھے چونکا دیا۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی اور خاندانی عورت تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں صفو کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، ایک نہ ایک دن تو یہ بات کھلنی ہی تھی کہ صفو نے ہمارے گھر میں پناہ لی تھی۔ جی، میں نے حیرانی سے کہا، صفو نے آپ کے گھر میں پناہ لی تھی؟ یہ کب کی بات ہے ملک صاحب؟ اگر صفو زندہ ہوتی تو میں یہ بات چھپانے کی کوشش کرتی، مگر چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بیچاری منو مٹی تلے دب چکی ہے۔ اس کے ظالم شوہر نے اسے مار کر ہی دم لیا۔ اس کی نوجوان بیٹی بھی کمرے میں آ گئی۔ اس کا نام رضیہ تھا اور اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ صفو کی گہری دوست تھی۔ دونوں باری باری صفو کے بارے میں بتانے لگے۔ میں نے اندازہ لگایا وہ کسی ذمہ دار آدمی کو یہ باتیں بتانے کے لیے سخت بے چین تھی۔ انہوں نے خاصی حیرت انگیز تفصیل بتائی۔ اسے میں مختصر کر کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ آمنہ بی بی نے بتایا کہ 22 تاریخ کو صبح کے تقریباً 11 بجے کسی نے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت وہ چولہے پر ہانڈی چڑھانے کے بعد کمروں کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی رضیہ کو آواز دی اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ رضیہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، صفو ہانپتی ہوئی اندر گھسی اور دروازے کی کنڈی چڑھا کر اندر کی طرف بھاگی۔ وہ پیروں سے ننگی تھی اور جوتیاں ہاتھ میں پکڑی رکھی تھیں۔ ماں بیٹیاں اسے بدحواس دیکھ کر گھبرا گئیں۔ آمنہ نے پوچھا، صفو بات کیا ہے؟ تم اتنی کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ مجھے جلدی سے کہیں چھپا دیں، صفو نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ میں نے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں۔ وہ یونس مجھے قتل کر دینا چاہتا ہے۔ وہ چھری لینے گیا تھا۔ میں بھاگ کر ادھر آ گئی۔ مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے کونے میں پڑے ہوئے پلنگ کے نیچے گھسنے کی کوشش کی۔ آمنہ بی بی نے دیوار کے اوپر سے گلی میں دیکھا مگر یونس کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے اندر جا کر صفو کو تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، گلی میں کوئی نہیں ہے تو اطمینان سے بیٹھو۔ ہمارے گھر میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو میں بندوق نکال لوں گی۔ اس نے صفو کو تسلی کے لیے اپنے شوہر کی شاٹ گن نکال کر قریب رکھ لی اور پوچھا، بات کیا ہوئی ہے؟ صفو کی کچھ ہمت بندھی۔ اس نے سوچا اگر یونس کو پتہ چل جاتا کہ وہ کہاں گئی ہے تو وہ اتنی دیر میں وہاں پہنچ چکا ہوتا۔ اس نے پانی کا ایک گلاس پیا اور قدرے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ رضیہ نے کہا، تمہارا شوہر تو آج ہی گھر واپس آئے ہیں، آتے ہی کیا بات ہو گئی؟ کسی نے اس کے کان بھر دیے، صفو نے جواب دیا۔ وہ میرا خیال ہے کہ یہ بدری کی حرکت ہے۔ وہ یونس کو اسٹیشن پر لینے گیا ہوا تھا۔ اس نے مجھ پر گندے الزام لگائے ہیں۔ اسے ڈر ہوگا کہ میں یونس سے اس کی شکایت نہ کر دوں۔ یہ بدری تو ہے ہی ذلیل آدمی، آمنہ بی بی نے کہا۔ بھائی طفیل کی بیٹی بشیرہ بتا رہی تھی کہ ایک روز بدری اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ بھی اس نے یہی حرکت کی تھی، صفو نے کہا۔ میں کھو پر پانی بھرنے جا رہی تھی کہ یہ اچانک میرے راستے میں آ گیا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ میں نے کہا، کمینے، تجھے شرم نہیں آتی پرائی عورتوں کو چھیڑتے ہوئے؟
میرا راستہ چھوڑ دے، مگر وہ ڈھیٹ بن کر کھڑا رہا اور بولا نواز علی مجھ سے اچھا نہیں ہے۔ صفو کے منہ سے یہ بات نکل تو گئی لیکن وہ فوراً ہی اپنی غلطی پر پریشان نظر آنے لگے۔ نواز علی گاؤں کے پرائمری اسکول کا استاد تھا اور صفو کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آمنہ بی بی نے مجھے بتایا کہ نواز علی کا غلام حیدر کے گھر آنا جانا تھا اور وہ ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتا تھا جن میں زیادہ تر لکھنے پڑھنے کے کام ہوتے تھے۔ رضیہ نے بتایا کہ صفو اس وقت تو نواز علی کی بات گول کر گئی مگر بعد میں ساری بات بتا دی۔ اس نے بتایا کہ شروع میں اس کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہیں تھا لیکن شوہر کی عدم موجودگی اور منہ زور جوانی کی موجودگی میں اسے نواز علی کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس کے کرم میں اس کا سکون ملتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ تعلق گہرا ہوتا چلا گیا اور بالآخر عشق کی حدود کو چھونے لگا۔ صفو کا جی چاہتا کہ نواز ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہے لیکن گھر میں یہ بات ممکن نہیں تھی۔ ایک روز نواز نے کنویں پر ملاقات کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ شروع میں صفو نے انکار کر دیا۔ رات کی تنہائی میں کنویں پر جانا اس کے خیال میں ایک ناممکن سی بات تھی لیکن لمبی لمبی تنہا راتوں میں بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے اسے یہ بات ممکن معلوم ہونے لگی۔ اس کا کمرہ الگ تھلگ تھا، بچہ کوئی نہیں تھا، رات کے کسی وقت بھی اس کی غیر حاضری کا پتہ کسی کو نہیں چل سکتا تھا۔ پھر کنواں اتنی دور بھی نہیں تھا، پچھلی طرف ایک چھوٹی سی گلی تھی جس کے اختتام پر کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ صفو نے رات کو کئی بار گلی میں جھانکا، گلی ہمیشہ سنسان ہی نظر آتی تھی۔ بالآخر اس نے نواز سے کنویں پر ملنے کا وعدہ کر لیا۔ پہلی رات وہ بہت ڈر رہی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ کنویں پہنچی تو نواز کو اپنا منتظر پایا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ خیریت سے واپس آ گئی۔ نہ گھر والوں کو پتہ چلا اور نہ باہر والوں کو۔ جھجک دور ہو گئی، خوف جاتا رہا۔ وہ ہفتے میں 1 آدھ بار کنویں پر جاتی اور نواز سے مل کر واپس آ جاتی۔ ایک روز فتح محمد پٹواری نے اسے دیکھ لیا۔ نواز جلدی سے کھیتوں میں گھس گیا۔ فتح محمد نے اس کی جھلک ضرور دیکھی لیکن اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے اس بارے میں کوئی تجسس نہیں کیا اور صفو کو سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا۔ صفو اپنے وعدے پر قائم رہی اور دوبارہ کنویں پر نہیں گئی لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بدری نے فتح محمد پٹواری کی باتیں سن لی تھیں۔ اگر اسے یہ بات معلوم پہلے ہو جاتی تو وہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچ لیتی لیکن جب یونس نے اس سے اچانک سوال کیا تھا تو اس پر سخت طاری ہو گیا۔ اس نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بدری نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کے راز کو راز رکھنے کی قیمت طلب کی تھی لیکن اس نے بدری کو جھڑک دیا اور دھتکار دیا تھا اور بدری نے اس بات کا بدلہ لیا تھا۔ صفو یہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی مگر اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ گنگ ہو گئی۔ اس کی خاموشی سے یونس کو یقین ہو گیا کہ بدری کی ایک ایک بات سچ تھی۔ صفو نے آمنہ بی بی کو بتایا کہ یونس نے اسے خاموش دیکھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور چیخ کر بولا بتا کون ہے وہ تیرا یار، تو کس سے چھپ کر ملتی ہے، مجھے اس کا نام بتا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، جلدی بتا، آج میں یہ تیرا فیصلہ کر کے چھوڑوں گا۔ میں پردیس میں مشقت کرتا رہا اور تو یہاں یاریاں لگاتی رہی، بتا اس کا نام، پہلے میں تیرا پیٹ پھاڑوں گا پھر جا کر اس کی شہ رگ کاٹوں گا۔ صفو چیخیں مارنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ یونس اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شور کی آواز سن کر سارا گھر اکٹھا ہو گیا اور صفو کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ یونس نے اچانک صفو کو چھوڑ دیا اور باورچی خانے کی طرف بھاگا۔ سب سمجھ گئے کہ وہ چھری لینے گیا ہے۔ صفو کی جیٹھانی نے اسے موقع پر بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا۔ اس نے جلدی سے صفو کو پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا اور خود اسٹور کا دروازہ بند کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یونس یہی سمجھا کہ اس کی بیوی اسٹور میں ہے۔ وہ چھری لہراتا ہوا واپس آیا اور اپنی بھابھی کو ایک طرف ہٹا کر اسٹور میں گھس گیا۔ اسی اثنا میں صفو فتح محمد پٹواری کے گھر پہنچ چکی تھی۔ سکینہ کا بھی یہی مقصد تھا۔ اگر یونس فوراً گلی میں نکل جاتا تو ضرور اپنی بیوی کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیتا۔ یہ ساری تفصیل سننے کے بعد میں نے آمنہ بی بی سے پوچھا صفو کتنے روز آپ کے گھر رہی تھی؟ رضیہ نے حساب لگا کر بتایا صفو تقریباً 4 روز ہمارے گھر میں چھپی رہی تھی۔ ابا نے ہمیں تاکید کر دی تھی کہ کسی کو صفو کی یہاں موجودگی کا علم نہ ہو۔ جب کوئی ملنے والا آتا تھا تو میں صفو اسٹور یا پلنگ کے نیچے چھپ جاتی تھی۔ 4تھے روز ابا نے صفو کو کسی معتبر شخص کے حوالے کر دیا جو اسے لے کر راتوں رات گاؤں سے نکل گیا۔ کیا آپ اس شخص کا نام معلوم ہے؟ اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، آمنہ بی بی نے کہا۔ اس کے ابا نے یہ بات ہمیں اس لیے نہیں بتائی کہ ہمارے منہ سے کبھی کوئی بات نہ نکل جائے۔ میں نے پوچھا جو باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں کیا وہ آپ کے شوہر کو معلوم ہے؟ سب کی سب نہیں معلوم، اس نے جواب دیا، مثلاً یہ نواز علی والی بات ہم نے ان کو نہیں بتائی۔ آپ بھی اس بات کا ذکر نہ کریں، اگر یونس کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ نواز کو زندہ نہیں چھوڑے گا
اور اس کے ابا کی موجودگی میں یہ ساری باتیں آپ کو نہیں بتا سکتی تھی۔ آپ نے صفو کو اس کی ماں کے حوالے کیوں نہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ماں بیوہ اور غریب عورت ہے، وہ بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ صفو ماں کے پاس جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے آمنہ بی بی سے اجازت لی اور وہاں سے نکل کر نمبردار کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ صورتحال نیا رخ اختیار کر گئی تھی۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ فتح محمد نے صفو کو کس کے سپرد کیا تھا اور اس نے لڑکی کو کہاں پہنچایا تھا، اور اگر یونس ہی صفو کا قاتل تھا تو اسے اس انتظام کا کیسے علم ہوا تھا؟ ان باتوں کا جواب جاننے کے لیے فتح محمد سے ملاقات بہت ضروری تھی، لیکن اس کی واپسی تک ہمارا وہاں رکنا بہت مشکل تھا۔ تھانے میں اور بھی بہت سے کام تھے۔ میں نے نمبردار سے کہا، چودھری صاحب، فتح محمد سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر گیا ہوا ہے۔ آپ اسے میرا پیغام دے دیں کہ وہ کل تھانے میں آ کر مجھ سے مل لے۔ بہت بہتر جناب، آپ کو پیغام پہنچ جائے گا، نمبردار نے کہا۔ پھر ذرا رازدارانہ لہجے میں بولا، یہ بدری بڑی منتیں کر رہا ہے، اس غریب کو تھانے لے جا کر کیا کریں گے؟ اسے میری ضمانت پر چھوڑ دیں، آپ جب حکم کریں گے تو یہ تھانے حاضر ہو جائے گا۔ میں نے بدری کو گھورتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اسے اتنا سیدھا نہ سمجھیں، آپ نے کل بھی تو اس کو ہمارا پیغام دیا تھا، اگر یہ تھانے حاضر ہو جاتا تو ہمیں ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور، اب غلطی نہیں کروں گا، بدری نے ہتھکڑی والے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ آپ کا حکم ہوگا تو روزانہ تھانے میں حاضر ہو جایا کروں گا، گاؤں میں میری بڑی عزت ہے، مجھے ہتھکڑی لگا کر نہ لے جائیں۔ بھلے ہوئے ٹنڈے، لاد دیا پترا، حوالدار نے کہا۔ اگر تو عزت دار ہے تو پھر ان چودھریوں کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا، اگر تو عزت دار ہوتا تو برقع پہن کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا، اور ابھی تو ہم نے تیری ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ باتوں کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں گا جناب، اس نے کہا، لیکن یہ ہتھکڑی، سچ بولنا شروع کر دو گے تو ہتھکڑی اتر جائے گی۔ میں نے کہا، میں تمہارے بارے میں نئی کہانیاں سن کر آیا ہوں۔ بیٹھک سے نکل کر ہم تانگے میں جا بیٹھے۔ سپاہی نے سفید برقع اور گریباں دکھاتے ہوئے پوچھا، جناب، ان چیزوں کا کیا کریں؟ ان کو ساتھ ہی رکھو۔ ہم تانگے میں بیٹھ کر تھانے روانہ ہو گئے۔ جب میں فتح محمد پٹواری کے گھر بیٹھا آمنہ بی بی اور اس کی بیٹی کی باتیں سن رہا تھا تو میرے دل میں ایک خیال موجود تھا کہ میں ماسٹر نواز علی سے ضرور ملوں گا، لیکن نمبردار کے گھر پہنچ کر یہ بات میرے ذہن سے بالکل محو ہو گئی اور تھانے پہنچ کر بھی یاد نہ آئی۔ شام کے وقت میں نے یونس کو اپنے پاس بلوا لیا اور وہ بہت اداس اور بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے میری ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اس نے کہا۔ مجھے اپنی بیوی کے جنازے میں بھی شامل ہونے کی اجازت نہیں دی تاکہ اس کا جنازہ دیکھ کر تھوڑا دل ٹھنڈا ہوتا۔ ملک صاحب، میں نے اس کو قتل نہیں کیا، میں آج تمہارے گاؤں تفتیش کرنے گیا تھا، مجھے اب ہر بات معلوم ہو چکی ہے، میں نے بدری کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تمہارا صفو سے کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ جناب، میں اس بات کا جواب دے چکا ہوں، پھر جواب دو۔ میں اس کے سر پر جا ٹھہرا، اگر جواب غلط ہوا تو اب میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا، مگر میرا خیال ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اس کو گردن پر ہاتھ جمایا۔ فائدہ تو تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تمہاری گردن میں پھانسی کا پھندا پڑے گا۔ جواب دو، کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ گرفتاری کے بعد یہ پہلا ہاتھ تھا جو اسے پڑا تھا۔ جج جناب، مجھے صفو کے بارے میں اچھی خبر نہیں ملی تھی، اس نے جواب دیا، اس نے کسی سے دوستی لگا لی تھی۔ یہ بری خبر تمہیں کس نے دی تھی؟ یہ بات مجھے بدرالدین نے بتائی تھی، یعنی بدرالدین موچی عرف بدری بدماش نے؟ وہ میرا پرانا دوست ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ میری بیوی کے متعلق اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لوگ اسے بدماش کہتے ہیں، اس میں کچھ برائیاں بھی ہیں، لیکن اس نے میرے ساتھ کبھی برائی نہیں کی، اس لیے تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے صفو کو قتل نہیں کیا۔ تو کیا تمہارے باپ نے اسے قتل کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا، اب میں تمہارے پرانے دوست کی باتیں سنوانا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ میں اسے پوچھ گچھ کے کمرے میں لے گیا اور ایک کونے میں بٹھا کر سامنے فولڈنگ پارٹیشن رکھوا دی۔ پھر میں نے بدری کو کمرے میں بلایا اور دو خوفناک قسم کے حوالدار اس کے دائیں بائیں کھڑے کر دیے۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کمرے کا سیٹ اپ دیکھ کر گھبرا گیا۔ ملک صاحب، سہرابدی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، جو مجھے کچھ معلوم تھا میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا ہے، اور جو پوچھیں گے وہ بھی بتا دوں گا۔ بچوں، تیری شرافت کو تو میں ابھی نچوڑتا ہوں، میں تجھ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، سچ بولنا اور جلدی بولنا، اگر جھوٹ بولا یا جواب دینے میں دیر کی تو پھر تیری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں سچ بولوں گا جناب، اور اسی میں تیری بہتری بھی ہے۔ میں نے کہا، گامی کمار نے مجھے بتایا تھا کہ صفو تجھ سے چھپ چھپ کر ملا کرتی تھی۔ یہ اس نے کہا ہے؟
میں نے اس کھوتے کے پتر کا سر کچی ہانڈی تے توڑ دوں گا۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ داہنی طرف والے حوالدار نے ایک تھپڑ کرارا رسید کیا۔ سچ بولو اور فالتو بات مت کرو، حوالدار نے کہا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بات تو نے گامی کو بتائی تھی؟ اس نے قدر تعامل کیا، لیکن حوالدار کا ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر جلدی سے بولا، جی یہ بات میں نے ہی کہی تھی، لیکن تم نے یونس سے یہ کہا تھا کہ صفو کا کسی سے یارانہ تھا، کہا تھا نا؟ جی کہا تھا۔ اس آدمی کا کیا نام ہے؟ مم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس آدمی کو نہیں جانتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی نواز علی سے دوستی تھی، اس لیے وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے حوالدار کو اشارہ کیا کہ اس کے ساتھ ہی کمرے میں تھپڑ اور ہائے کی آواز گونجی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے اس آدمی کو دیکھا تک نہیں تھا جس کا تمہارے خیال میں صفو سے یارانہ تھا۔ تم نے محض اندازہ لگایا تھا، یہ سچ ہے نا؟ آہو جی سچ ہے۔ تم نے اندازے کی بات تو اپنے یار کو بتا دی، لیکن اصل بات نہیں بتائی، ایسا کیوں کیا تم نے؟ کون سی اصل بات جی؟ اپنے یارانے کی بات۔ وہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا، میرا صفو سے کوئی یارانہ نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ٹھوکر رسید کی، پھر کہا، تم نے یونس سے یہ کہتے ہوئے اس کی بیوی پر تہمت لگائی تھی کہ اس کے دکھ تمہارے دکھ اور اس کی خوشی تمہاری خوشی ہے، لیکن ایک کمار بچے کے سامنے اس کی بیوی کی عزت اچھالی اور یہ کہا کہ اس کا تمہارے ساتھ یارانہ ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جناب، مجھے معاف کر دیں۔ پارٹیشن کے پیچھے بیٹھا ہوا یونس سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا وہ بدری کے ٹکڑے کر دیتا۔ میں نے بدری کو ایک اور ٹھوکر لگائی اور پوچھا، اوئے پدی بدماش، جب تو نے کھیتوں میں صفو کا راستہ روکا تھا تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت کیا ہوا تھا؟ جناب میں نے تو صفو کا راستہ نہیں روکا تھا۔ میں نے حوالداروں کو اشارہ کیا، ایک نے دائیں طرف اور دوسرے نے بائیں طرف سے تھپڑ مارا۔ بدری زور سے چلایا، ہائے میں مر گیا، یہ خیال دل سے نکال دے کہ صفو مر چکی ہے اور ہم تیرے بیان کو چیک نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، صفو نے اپنی ایک معتبر سہیلی کو یہ ساری باتیں بتا دی تھیں، میں اس سے مل کر آیا ہوں، اگر تو سچ نہیں بولے گا تو تھپڑوں سے ہی مر جائے گا۔ جھوٹ بولتا جا اور تھپڑ کھاتا جا۔ جناب میری توبہ، میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو پھر میرے سوال کا صحیح سے جواب دے، جب تو نے کھیتوں میں صفو کا راستہ روکا تھا تو کیا ہوا تھا؟ صفو نے مجھے جھڑک دیا تھا، گالیاں نکالی تھیں اور برا بھلا کہا تھا۔ تم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اسے کس بات سے ڈرایا تھا؟ اس نے دائیں بائیں کھڑے حوالداروں کی طرف دیکھا، پھر بولا، مم میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر وہ نواز علی سے مل سکتی ہے تو مجھ سے کیوں نہیں مل سکتی؟ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ اس نے نواز علی کا نام کیسے لیا تھا، کیونکہ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ صفو کس سے ملتی رہی تھی۔ میں نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں اس آدمی کا علم نہیں تھا جس سے صفو ملتی تھی، اب تم کو کسی نواز علی کا نام لے رہے ہو، پوری بات بتاؤ۔ جناب فتح محمد پٹواری والے واقعے کے بعد میں نے صفو کے گھر کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ میں نے دیکھا کہ ماسٹر نواز علی کا صفو کے گھر بہت آنا جانا تھا، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ صفو کا اسی سے یارانہ ہوگا۔ یونس جو پارٹیشن کے پیچھے بیٹھا یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اچانک بے قابو ہو گیا۔ اس نے اس سپاہی کو جو اس کی نگرانی پر کھڑا تھا ایک طرف دھکا دیا اور گالیاں نکالتا ہوا بدری پر چڑھ دوڑا۔ وہ چیختا جاتا اور لاتوں اور گھونسوں سے بدری کو مارتا جاتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بدری حرامزادے، کمینے کتے، تو نے میرا گھر برباد کر دیا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میری بیوی تمہاری وجہ سے مری ہے، تم اس کی موت کے ذمہ دار ہو، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ بدری اس اچانک اتفاق سے بالکل بوکھلا گیا، وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگا۔ حوالدار نے یونس کو کھینچ کر الگ کر دیا۔ اب کیا کہتے ہو محمد یونس؟ میں نے کہا، یہی وہ تمہارا لنگوٹیا یار ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی برائی نہیں کی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اندر سے اتنا کمینہ شخص ہے۔ یونس نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا، اوئے بدماش، بدماش ہی ہوتا ہے۔ جو شخص تمہارے پڑوس کی عزت اچھال سکتا ہے وہ تمہاری بھی اچھال سکتا ہے۔ اگر اسے اچھائی کا مطلب معلوم ہوتا تو یہ سب کے لیے اچھا ہوتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ تمہارے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا، اس لیے تمہیں اس کی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ اب یہ جان کر کے اس نے تمہاری عزت پر بھی ہاتھ ڈالا تھا، تمہیں اس کی ساری برائیاں نظر آنے لگیں گی۔ تھانے دار صاحب، میں اس سے اپنی ذلت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس نے بدری کی طرف دیکھ کر منہ پر ہاتھ پھیرا، موچی کی اولاد، اگر میں نے تیری کھال کے جوتے نہ بنائے تو میرا نام بگاڑ دینا۔ تو بڑا بدماش بنا پھرتا ہے، میں تیری ساری کی ساری بدماشی نکال دوں گا۔ میں نے بدری کو حوالات میں بھیج دیا اور یونس سے کہا، برخوردار، اب ہمیں تم سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں اور کس طرح قتل کیا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب ہمیں مل چکا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم شرافت سے اقرار جرم کر لو۔ تھانے دار صاحب،
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے صفو کو قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا میں بالکل بے گناہ ہوں۔ ملک صاحب یہ اس طرح نہیں مانے گا۔ حوالدار نے کہا اس پر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ابھی ایک بات واضح نہیں تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ فتح محمد پٹواری نے صفو کو کس شخص کے سپرد کیا تھا، اس نے لڑکی کو کہاں پہنچایا تھا اور یونس اس تک کیسے پہنچا تھا۔ میں نے یونس سے کہا میں تمہیں ایک رات کی مہلت اور دے سکتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو اور ساری بات سچ سچ بتا دو۔ یہ فوری اشتعال کا کیس ہے، مجھے امید ہے کہ عدالت تمہیں موت کی سزا نہیں دے گی۔ وہ رو رو کے قسمیں کھانے لگا اور اس نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا تھا، اور یہ کہ 22 تاریخ کے بعد اس نے صفو کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ محمد یونس تو نے اپنی بیوی کا قتل کی دھمکی دی تھی یا نہیں؟ وہ تو جی، میں نے اسے ڈرانے کے لیے دھمکی دی تھی۔ اگر تو نے صرف ڈرانے کے لیے دھمکی دی ہوتی تو آج صفو زندہ ہوتی۔ میں نے کہا جب اس نے تیرے پوچھنے پر اپنے یار کا نام نہیں بتایا تو کیا تو چھری لینے کے لیے باورچی خانے میں نہیں گیا تھا؟ اس وقت میں بہت غصے میں تھا۔ تمہیں کس بات کا غصہ تھا؟ وہ تو جناب آپ کو معلوم ہو چکا ہے، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ بدری کی باتوں نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ کیا صفو کے غائب ہو جانے کے بعد تمہارا دماغ زیادہ خراب نہیں ہو گیا تھا؟ کیا تم نے صفو کے بھاگ جانے سے یہ نتیجہ نہیں نکالا تھا کہ بدری کا الزام سچا تھا؟ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے بعد میں نے صفو کو نہیں دیکھا۔ میں نے اسے ایک رات کی مہلت دیتے ہوئے حوالات میں بند کر دیا اور احتیاطاً الگ حوالات بند کیا، ورنہ اس کا بدری کے ساتھ ضرور جھگڑا ہو جاتا۔ اگلی صبح ایک ادھیڑ عمر شخص مجھ سے ملنے کے لیے تھانے آیا۔ اس نے سفید شلوار قمیض اور اوپر واسکٹ پہن رکھی تھی اور سر پر پگڑی تھی۔ اس نے میرے کمرے میں قدم رکھتے ہی بڑے دوستانہ لہجے میں کہا، ملک صاحب السلام علیکم۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک خوش حال اور خوش گفتار شخص تھا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ایک کرسی اس کی طرف پیش کی۔ بندے کو فتح محمد کہتے ہیں، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ فتح محمد پٹواری عرف ٹالیاں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل آپ میرے غریب خانے پر رونق افروز ہوئے تھے۔ آپ کے گاؤں کی ایک لڑکی قتل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس لڑکی کو 4 روز اپنے گھر میں چھپائے رکھا تھا۔ غلط۔ اس نے میری بات کاٹی۔ میں نے اسے پناہ دی تھی، چھپایا نہیں تھا۔ بات جاری رکھیے، چھپانا اور پناہ دینا ایک ہی بات ہے۔ میں آپ سے پھر اختلاف کروں گا۔ اس نے دوبارہ میری بات کاٹی۔ آپ قانون کی باریکیاں سمجھتے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرا نکتہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ جب ہم چھپانے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھپانے میں چھپانے والے کا اپنا مقصد شامل تھا، یعنی زید نے اپنے کسی جائز یا ناجائز مقصد کے لیے بکری کی کوئی چیز چھپا لی۔ لیکن جب ہم پناہ دینے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو پناہ دی گئی ہے اس کو کوئی خطرہ تھا، جان کا یا مال کا خطرہ، اور پناہ دینے والے کا اپنا کوئی مقصد شامل نہیں تھا۔ جی، بات جاری رکھیے۔ ماشاءاللہ کافی باریک سوچ ہے آپ کی۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بہت سنبھل کر بات کرنی پڑے گی۔ بہرحال میری معلومات کے مطابق صفو نامی عورت 4 دن اور 3 راتیں آپ کے گھر میں رہی۔ مبینہ طور پر آپ نے 25 تاریخ کو اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا اور اس رات وہ قتل ہو گئی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسے کس شخص کے سپرد کیا تھا؟ قتل کی بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے خودکشی کی ہوگی۔ وہ بہت مایوس تھی اور خودکشی کی باتیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں محفوظ نہیں رہ سکتی، اس کا شوہر کسی نہ کسی روز اسے ضرور قتل کر دے گا، اس لیے وہ دہشت میں زندگی گزارنے کے بجائے خودکشی کو بہتر سمجھتی تھی۔ یہ آپ نے وجہ کہا ہے کہ اس نے 22 تاریخ کو ہمارے گھر میں پناہ لی تھی۔ نادان لڑکی کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنے خاوند کی امانت میں خیانت نہ کرے۔ میں نے ایک رات اسے ڈانٹا بھی تھا کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ باز نہیں آئی۔ کسی نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے خاوند کو بھی خبر کر دی تھی۔ آپ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ کنویں پر نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا لیکن جس رات آپ نے اسے ڈانٹا تھا اس رات بدری نے آپ کی باتیں سن لی تھی، وہ قریب ہی موجود تھا اور چھپ کر آپ کی باتیں سنتا رہا تھا۔ یونس کے پاس اس نے چغلی کی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیلیں اور بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافی تفتیش کر چکے ہیں۔ جب اس لڑکی نے میرے گھر میں پناہ لی تھی تو میں نے اسے بہت سمجھایا کہ اسے خاوند کے گھر بھیجنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ 4 آدمیوں کو بیچ میں ڈال کر میاں بیوی میں صلح کرا دی جائے، لیکن صفو مطمئن نہیں تھی اور بار بار یہی کہتی تھی کہ یونس اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اس کا خدشہ ٹھیک ہی معلوم ہوتا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک شخص منشی رجب علی نام کا رہتا تھا، آرٹ کا کاروبار کرتا تھا، بھروسے کا آدمی تھا، میرے ساتھ اس کی اچھی بات چیت تھی۔ میں نے اسے اعتماد میں لے کر صفو کا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ صفو کو اس کے خاوند کے حوالے کرنا
ٹھیک نہیں، وہ موقع ملتے ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ مگر میں زیادہ دنوں تک لڑکی گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا، یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ منشی رجب علی کا سرگودا میں بھی ٹھکانہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ صفو کو فی الحال سرگودا لے جائے، وہ راضی ہو گیا۔ میں نے صفو سے بات کی، اس نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ 25 تاریخ کو ہم نے صفو کو سرگودا بھجوانے کا انتظام کیا۔ میل ٹرین رات کو 9:30 بجے قصبے سے روانہ ہوتی ہے۔ ہم نے نہایت رازداری کے ساتھ صفو کو رات کے 8:30 بجے تانگے میں سوار کرایا۔ منشی رجب علی کی بیٹی ساورہ اور اس کے 12 سالہ بیٹے امجد کو اس کے ساتھ کر دیا۔ تانگے والا بھروسے کا آدمی تھا، اسے ہم نے کوئی بات نہیں بتائی، وہ انہیں منشی کے گھر کی عورتیں ہی سمجھا ہوگا۔ بہرحال ہمیں انہیں روانہ کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ صفو سرگودا پہنچ گئی ہوگی، لیکن 2 روز بعد جب آپ تفتیش کرنے ہمارے گاؤں پہنچے اور صفو کی خبر مشہور ہوئی تو ہم پریشان ہو گئے۔ میں منشی رجب علی کو ساتھ لے کر فوراً سرگودا پہنچا۔ وہاں منشی کی بیٹی ساورہ نے ہمیں بتایا کہ صفو اسٹیشن تک ان کے ساتھ تھی، لیکن جب ٹرین آئی تو وہ ادھر ادھر ہو گئی اور ٹرین میں سوار نہیں ہوئی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ٹرین وہاں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رکتی۔ جب ٹرین چل پڑی تو ساورہ نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر دیکھا۔ اس کا خیال ہے کہ اس نے صفو کو پلیٹ فارم پر کسی مرد کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، فتح محمد صاحب، آپ نے اتنی اہم بات ہمیں بتائی کیوں نہیں؟ ملک صاحب کمال ہے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ تو ہم نے اپنی کوشش سے آپ کو بات بتانے پر مجبور کیا ہے۔ آپ کو یہ بات فوراً بتانی چاہیے تھی، اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، آپ صفو کو زندہ نہ کر سکتے۔ ویسے تاخیر دانستہ نہیں ہوئی، آپ 2 دفعہ آئے اور میں دونوں دفعہ گاؤں سے باہر تھا۔ اگر کل آپ کا پیغام نہ بھی ملتا تو آج میں آپ کے دربار میں ضرور حاضر ہوتا۔ بات اس کی معقول تھی، صفو زندہ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کہا، میں منشی کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آج ہی ملنا چاہتے ہیں تو آپ سرگودا چلے جائیں، میں اس کا پتہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر مجھے دیا۔ اگر جلدی نہ ہو تو 2 دن ٹھہر جائیں، منشی نے مجھے بتایا تھا کہ ساورہ پرسوں واپس آ جائے گی۔ میں نے 2 دن ٹھہرنا ہی مناسب سمجھا۔ ساورہ بی بی نمایاں قد کاٹ کی ایک مضبوط عورت تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بھی وہی کہانی سنائی جو میں فتح محمد پٹواری کی زبانی سن چکا تھا۔ صفو ریلوے اسٹیشن تک اس کے ساتھ تھی۔ جب ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچی اور وہ جلدی سے زنانے ڈبے کی طرف بڑھی تو صفو اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے فتح محمد پٹواری کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ تم نے اسے کسی مرد کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ جب گاڑی چل پڑی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جنگلے کے پاس مجھے ایک عورت اور مرد کھڑے نظر آئے۔ اندھیرے میں کیا پتہ چلتا ہے جی، میرا اندازہ ہے کہ وہ صفو تھی۔ ادھر پلیٹ فارم پر تم نے گاؤں کا کوئی آدمی تو نہیں دیکھا؟ مجھے مردوں کو تاکنے کی عادت نہیں ہے جی، میرا مطلب ہے کہ چلتے پھرتے آدمی پر نظر پڑ جاتی ہے۔ نہ جی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ راستے میں تمہاری صفو سے کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی؟ ابے نے منع کر دیا تھا کہ تانگے والے کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، کہیں وہ پہچان نہ لے۔ راستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے تانگے کے آگے پیچھے کوئی دوسرا تانگا یا سائیکل وغیرہ تو نہیں تھی؟ تانگا تو کوئی نہیں تھا۔ جب ہم گاؤں سے نکل کر تھوڑی دور پہنچے تو ایک سائیکل والا پیچھے نظر آیا، وہ بھی اسٹیشن کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اس کی گھنٹی آہستہ آہستہ بج رہی تھی۔ پہلے تو میں بھی سمجھی کہ وہ شرارت کر رہا ہے، اکیلی عورت دیکھ کر گھنٹی بجا رہا ہے، لیکن تانگے والے نے مجھے بتایا کہ کچے راستے پر جھٹکے لگنے کی وجہ سے گھنٹی بج رہی تھی۔ جب ہم لوگ پکی سڑک پر پہنچے تو گھنٹی بجنی بند ہو گئی۔ تم کیا اس سائیکل والے کو پہچان سکتی ہو؟ لو جی، پھر وہی بات، میں پرائے مردوں کو نہیں دیکھتی، ویسے بھی اس نے منہ پر گلو بند لپیٹا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں ایک 10-12 سالہ لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میرے استفسار پر ساورہ نے بتایا کہ وہ اس کا بیٹا امجد ہے، وہ لڑکا بھی اس کے ساتھ سرگودا گیا تھا۔ میں نے امجد سے پوچھا، جب تم سرگودا جانے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے تھے تو تم نے وہاں اپنے گاؤں کے کسی آدمی کو دیکھا تھا؟ پنڈ کے تو کسی بندے کو نہیں دیکھا تھا، اس نے جواب دیا، صرف ماسٹر صاحب کو دیکھا تھا۔ کون سے ماسٹر صاحب؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہی جو ہمارے اسکول میں پڑھاتے ہیں، ماسٹر نواز علی۔ مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے، منشی رجب علی نے کہا۔ نواز علی ہی ہوگا۔ ہم نے امجد کو ساتھ لیا اور ماسٹر نواز علی کے گھر پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ایک ASI اور ایک سپاہی تھا۔ دستک کے جواب میں جو شخص باہر آیا وہ نواز علی ہی تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میرے استفسار پر امجد نے بتایا کہ اس نے ماسٹر نواز علی کو ہی ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ اس اثنا میں نواز علی باری باری ہم سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوش شکل نوجوان تھا۔ لڑکی کی تصدیق کے بعد میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، نواز علی، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے، اس نے کہا۔ میں نے
محسوس کیا کہ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی؟ میں ذرا جلدی میں ہوں جی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ چودھری صاحب کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ 25 تاریخ کی رات کے 9 بجے تم ریلوے اسٹیشن کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کوئی مہمان آنے والا تھا؟ کسی کی غلط فہمی ہوئی ہے جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پورے 2 مہینے سے ادھر نہیں گیا۔ یہ تمہارا شاگرد ہے۔ میں نے کہا 25 تاریخ کو یہ اپنی ماں کے ساتھ سرگودا جا رہا تھا۔ اس روز اس نے تمہیں ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ واہ جناب، آپ نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ میرا سب سے نکما شاگرد ہے۔ یہ تو گھوڑے اور گدھے میں بھی تمیز نہیں کر سکتا۔ اوئے کیوں جھوٹ بولا تو نے؟ ماسٹر صاحب، میں نے آپ کو سلام بھی کیا تھا، امجد نے کہا۔ آپ اس وقت جنگلے کی پچھلی طرف کھڑے تھے، آپ کے پاس سائیکل بھی تھی۔ اوئے میں نے تیرے سلام کا جواب دیا تھا۔ جواب تو نہیں دیا تھا آپ نے، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ وہ میں ہی تھا؟ ماسٹر نواز علی نے بات تو بڑی ہوشیاری کی تھی، مگر وہ یہ بات کہہ کر پھنس گیا۔ اس کے سوال سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ اس نے دانستہ امجد کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا تاکہ بعد میں اس بات کو اپنی عدم موجودگی کا جواز بنا سکے۔ میں نے سوچا اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ لڑکے کے سلام کا جواب نہیں دیا گیا تھا؟ اگر لڑکے نے کسی کو غلطی سے بھی سلام کر لیتا تو اس شخص کو اخلاقاً جواب ضرور دینا چاہیے تھا، بلکہ وضاحت بھی کر دینی چاہیے تھی کہ وہ اس کا استاد نہیں تھا۔ نواز علی چونکہ خود کو اجنبی ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دانستہ سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ واضح طور پر صابرہ نے جس شخص کو سائیکل پر تانگے کے پیچھے آتے دیکھا تھا وہ نواز علی ہی تھا، کیونکہ امجد نے بھی سائیکل کا ذکر کیا تھا۔ مجھے صابرہ کی یہ بات یاد آئی کہ تانگے کے پیچھے آنے والے سائیکل کی گھنٹی جھٹکے لگنے سے مسلسل بج رہی تھی۔ ملک صاحب، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں، نواز نے کہا، ورنہ آپ کی خدمت ضرور کرتا۔ میں نے کرتے تہکمانہ لہجے میں کہا، نواز علی اپنی سائیکل باہر لے آؤ۔ جی سائیکل؟ ہاں، میں نے سائیکل ہی کہا ہے۔ وہ اندر گیا اور سائیکل باہر لے آیا۔ میں نے وہ سائیکل سپاہی کے حوالے کی اور کہا کہ وہ اسے تیز چلاتے ہوئے گلی کے کونے تک لے جائے اور پھر واپس لے آئے۔ سپاہی نے حکم کی تعمیل کی۔ سائیکل کے ہینڈل کو گول سی گھنٹی لگی ہوئی تھی، جیسے بجانے کے لیے اس کے لیور کو انگوٹھے سے دبایا جاتا تھا۔ گھنٹی کا اسپرنگ کمزور تھا اور وہ جھٹکے لگنے سے خود بخود بجنے لگی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تانگے کا پیچھا کرنے والا نواز علی ہی تھا۔ گھر کے افراد جو عورتوں اور بچوں پر مشتمل تھے دروازے میں پریشان کھڑے تھے۔ میں نے نواز سے کہا کہ میں اس کا مفلر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے گھر کی تلاشی لینے پر مجبور نہ کرو۔ وہ مفلر لینے کے لیے اندر جانے لگا تو مجھے خیال ہے کہ کہیں وہ بھاگ ہی نہ جائے، لہٰذا میں نے اسے روک لیا اور کہا، تم اندر نہیں جا سکتے، کسی سے کہہ کر مفلر یہیں منگوا لو۔ اس نے دروازے پر کھڑی ایک عورت سے کہا کہ مفلر باہر منگوا لیا۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور منشی رجب علی کے گھر پہنچ گیا۔ صابرہ بی بی نے مفلر دیکھ کر کہا کہ یہ ویسا ہی مفلر تھا جیسا اس کے پیچھے آنے والے سائیکل سوار نے منہ پر لپیٹ رکھا تھا۔ پھر میں نے اس کے سامنے گلی میں سائیکل چلوائی۔ اس نے سائیکل کی گھنٹی بھی پہچان لی۔ ماسٹر نواز علی نے کہا، تھانے دار صاحب، میں اس ساری کارروائی کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب ہم تمہیں تھانے میں چل کر سمجھائیں گے۔ میں نے کہا، تم اس وقت زیر حراست ہو۔ زیر حراست؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ اپنا جرم تم خود بتاؤ گے۔ اس نے پہلے اپنے تعلقات کا حوالہ دیا، پھر رشوت پیش کی، پھر منت سماجت کرنے لگا۔ اس زمانے جب میں کسی مجرم کو دیکھتا تھا تو فوراً پہچان لیتا تھا۔ میں یہ تو سمجھ چکا تھا کہ نواز علی نے جرم ضرور کیا ہے، لیکن جرم کے بارے میں ذہن واضح نہیں تھا۔ شاید میرا دل یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ کو قتل کر دیا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اس سے کہا، نواز علی، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کسی تکلیف میں پڑے بغیر اقرار جرم کر لو۔ تھانے دار صاحب، میں ایک شریف اسکول ماسٹر ہوں، اس نے گلوگیر آواز میں کہا۔ سارا گاؤں میری شرافت کی گواہی دے سکتا ہے، ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا، میں تمہیں اس رات سوچنے کے لیے دیتا ہوں، اور ہاں، میں ایک کھوجی کا انتظام بھی کر رہا ہوں جو ریلوے اسٹیشن سے دریا کے بالائی حصے کی طرف جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے تمہارا اور صفوں کا کھرا تلاش کرنے میں کوئی وقت پیش نہیں آئے گی، بلکہ سائیکل کا کھرا بھی مل جائے گا۔ یہ بات کہتے وقت اس کے چہرے کا باغور جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا تھا۔ ویسے حقیقت یہ تھی کہ میرا کھوجی کی خدمات حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگلی صبح میں نے اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ رات کو ڈیوٹی والوں نے بتایا کہ اس نے گزشتہ روز سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ بس میں نے اس کی نبض دیکھی، اسے ہلکا سا بخار بھی تھا۔ حوالات کی ایک رات نے اس کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ آدمی واقعی شریف اور کمزور تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، اسے اپنے سامنے کھانا کھلایا اور ایک سپاہی کے ہمراہ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ دوائی لے کر واپس آیا تو اس کا خوف
कुछ कम हो चुका था। इस इसना में उसके कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी थाने पहुंच गए, लेकिन मैंने उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। ज़ेर तफ्तीश मुलज़िमों को मुलाकातियों से इसलिए दूर रखना पड़ता है कि उन्हें बाहर की खबरें न मालूम हो जाएं। इससे तफ्तीश का काम मुतासिर होता है। मैंने मास्टर नवाज़ अली को अपने सामने बिठा लिया और दोस्ताना लहजे में कहा, नवाज़ अली, जो कुछ हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसके असरात को कम कर सकते हैं, बशर्त ये कि तुम ताउन करो। वो कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा बता रहा था कि मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई थी। मैंने पूछा, क्या तुम सफ़ो से मोहब्बत करते थे? वो मुझसे मोहब्बत करती थी, उसने जवाब दिया। उसे मेरी ज़रूरत थी, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं हर वक्त उसके पास बैठा रहूं। तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों नहीं थी? इसलिए कि अव्वल तो वो शादीशुदा थी और दूसरी बात यह कि मेरी मंगनी हो चुकी है और अक्टूबर में मेरी शादी होने वाली है। अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, रोते क्यों हो? वो रोते हुए बोला, अब मेरी शादी नहीं हो सकेगी और कुलसुम मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकेगी। कुलसुम कौन है? वह मेरी मंगेतर है, मेरे साथ बहुत मोहब्बत करती है। तुम भी उससे मोहब्बत करते हो? इसने इस बात में सर हिलाया। करता हूँ, कुलसुम बहुत अच्छी लड़की है और वो मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकेगी। मैंने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, लेकिन घबराओ नहीं, हम इसके ज़िंदा रहने का सामान कर लेंगे। क्या तुम ये बात सफ़ो को बताई थी? उसने नफ़े में सर हिलाया, बोला, नहीं, मैंने उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अब हम दोबारा सफ़ो की बात करते हैं। मैंने कहा, सफ़ो ने अपनी एक मोतबर सहेली को तुम्हारे साथ अपने मुआशके का सारा हाल बता दिया था। ये बताओ, कुएं पर मुलाकात की तजवीज़ किसने पेश की थी? ये भी सफ़ो की ही ख्वाहिश थी। वो मुझसे तन्हाई में मिलना चाहती थी। ख्वाहिशों की बात छोड़ो, ये बताओ कि कुएं पर मुलाकात की तजवीज़ किसने पेश की थी? तो तजवीज़ तो मेरी ही थी, लेकिन उसके बाद तुम ये समझते हो कि तुम्हें सफ़ो की ज़रूरत नहीं थी। सर थोड़ा बहुत लगाव तो हो ही जाता है, उसने जवाब दिया। शोर की तवील गैर हाजिरी के बायस सफ़ो बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस करने लगी थी। इसी वजह से उसने मुझ में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि सफ़ो रेलवे स्टेशन जा रही है? रवानगी से थोड़ी देर पहले मुझे सफ़ो का एक रका मिला था। उसने लिखा था कि तांगे पर स्टेशन जा रही है और ये कि मैं उसे स्टेशन पर मिलूं। रुका मेरा एक शागिर्द लाया था। मैं साइकिल पर तांगे के पीछे रवाना हो गए। स्टेशन पर तुम्हारी उससे क्या बातचीत हुई थी? उसने कहा था कि उसका शौहर बहुत गुस्से में है और हम दोनों को कत्ल करने का फैसला कर चुका है, लिहाजा मुझे गांव छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे यकीन था कि वो कभी न कभी ज़रूर यूनुस के हत्थे चढ़ जाएगी। ये सुनकर मेरे जहन में कत्ल का महरुक वाज़ा हो गया। जब तक सफ़ो ज़िंदा थी, नवाज़ अली की अपनी जान ख़तरे में थी। वही उसका नाम अपने शोहर को बता सकती थी। मैंने पूछा, दरिया पर क्या हुआ था? नवाज़ अली ने अचानक मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, थानेदार साहब, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। सफ़ो ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने दरिया में छलांग लगा दी। मैंने उसके लिए कुछ न कर सका। मैंने उसे गिरबान से पकड़कर सीधा किया और उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारे और वो रोना भूल गया और खौफ से आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखने लगा। सफ़ो ने तुम्हें अपना समझते हुए मदद के लिए बुलाया था। मैंने उसके गिरबान को बल देते हुए कहा, लेकिन चूंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए तुमने उसे दरिया के पास ले जाकर कत्ल कर दिया। तुम्हें डर था कि वो तुम्हारा यानी अपने आशना का नाम यूनुस को बता देगी और यूनुस तुम्हें कत्ल कर देगा, लिहाजा तुमने अपने जुर्म की वाहिद गवाह को कत्ल कर दिया। वो थर थर काँपने लगा। उसमें मज़ामत की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने इकरार जुर्म कर लिया। मैंने यूनुस और बदरी को भी कमरे में बुला लिया और यूनुस से कहा, यह है तुम्हारी बीवी का कातिल, लेकिन सच पूछो तो असल कातिल तुम हो। अगर तुम इन दोनों को कत्ल की धमकी ना देते तो ये वारदात रोनुमा न होती। उसने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। बदरी ने जवाब दिया, जनाब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम दोनों छुट्टी करो। जनाब, मुझे तो आपने मार मार कर उल्लू बना दिया है। बदरी ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं बेकसूर हूँ। हवलदार ने कहा, ओए चमार की औलाद, दोस्त की इज्जत पर हाथ डालने वाला बेकसूर नहीं होता। इन दोनों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद रुखसत कर दिया गया। नवाज़ अली को मैंने कत्ले अमद के इल्ज़ाम में बंद करके पर्चा काट दिया। तफसीली पूछगछ के दौरान उसने बताया कि वह सफ़ो की मौत को खुदकुशी का रंग देना चाहता था। दरिया के किनारे उसने मौका पाते ही दुपट्टे से सफ़ो का गला घोंटना शुरू कर दिया। इसका इरादा यह था कि गला घोंटने के बाद वो दुपट्टे की गिरा खोल देगा और सफ़ो की बेजान जिस्म को दरिया में फेंक देगा। लेकिन जब उसने दुपट्टे को गिरा लगाकर गला घोंटना शुरू किया तो सफ़ो मुज़ाहमत करने लगी। दोनों कशमकश करते हुए दरिया के किनारे पहुंच गए और सफ़ो पानी में गिर गई। नवाज़ अली ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका और यही चीज़ उसके खिलाफ सबूत बन गई।